अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था, और वो डर ये था कि जैसे ही चीज़ें खला में होंगी तो बहुत सारी नई चीज़ें उस खला को फिल करने के लिए आगे आएंगी, और ये नज़र आ गया इस ऐलान के बाद। दाइश, जिसको हम ISL भी कहते हैं, ISIL भी कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो तालिबान की गैर इस्लामी गैर शरई हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, जो कि अभी बनी नहीं है वैसे, लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते, और वो उनके ख़िलाफ़ हमलों का आगाज़ करेंगे जल्द ही। ज़ाहिर है अहमद शाह मसूद के जो दो भाई हैं वो इस्लामाबाद में पाए जाते हैं, और उनके जो साहबजादे हैं अहमद मसूद, उनका तो ये काम करना बनता था कि वो ज़रा उधर से रंगबाजी करेंगे और कोई ठाठिया करेंगे। तो यहाँ पे जो उनके भाई दोनों बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी की बगल में, शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा वो भी काबुल के दौरे पर तशरीफ़ ले जा चुके होंगे, लेकिन वो जब वहाँ पे जाएंगे तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनके लिए ज़्यादा स्पेस जो है ना, ये जो ताजिक हैं ये हमेशा ही ऐसे करते हैं, तो ज़्यादा स्पेस मांग सकेंगे उनके लिए फ्यूचर गवर्नमेंट के अंदर ये वाला थ्रेट दिखा के, तो इसलिए उनका तो ठाठिया करना बनता था। ये तो इसके हामी नहीं है, और ख़ास तौर पे तो उन्हें इस बात से आग लगी है कि ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत और ऐसी तैसी इनकी जमहूरियत। यहाँ पे तो शरिया लॉन्च होनी चाहिए, वैसे तालिबान के साथ हो सुथरी रही है। वो जो जमहूरियत पसंद हैं वो उनको कह रहे हैं कि ये यहाँ पे अपनी खिलाफत लॉन्च करने लगे, खिलाफत नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, अमारात, ये अपनी एमरट्स लॉन्च करने लगे हैं। और ये जो इधर वाले हैं ये वाले ये कह रहे हैं दाइश वाले कि ये जनाब अपनी जो है ये जमहूरियत लॉन्च करने लगे हैं। ये होता है फ़ैसला, ये होती है वजह, ये होती है चीज़ें जब आप फ़ैसला साजी नहीं करते वक्त के ऊपर। अब्दुल गनी बिरादर साहब जो थे वो तशरीफ़ लाए जब दोहा से, पहले तो उन्होंने दोहा से चलने में कम से कम 2 दिन की ताख़ीर फरमाई, और उसके बाद वो कंधार गए। कंधार के अंदर बैठ के उन्होंने मेरे जैसे तालिब इल्म की ये तवक्को थी, वो क्या थी वो मैं बाद में बताता हूँ। उन्होंने जिरगे किए मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ अक़वाम के साथ, मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ। यकीनन उनकी अहमियत भी ज़्यादा होगी, लेकिन उनके नाक़दीन जो हैं, जो उनके मुखालफीन हैं, उन्होंने कहा कि जनाब वो ख़ानदान जिन्होंने अपने बच्चे इनको दिए थे जहाद के अंदर शहादत के लिए, और ख़ास तौर पे ख़ुदकुश हमलों के लिए, इन्होंने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। हालांकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनके पास आएंगे। चल के जाना पख्तून रवायत के मुताबिक शुक्रिया अदा करने का एक इंतहाई मुअस्सर और रिस्पेक्टेबल तरीका होता है कि उसके पास चल के उसका शुक्रिया अदा करने जाना। तो वो नहीं आए, वो वहाँ पे बैठे रहे। उन्होंने तकरीबन 2 दिन वहाँ पे लगाए और उन्होंने मुख्तलिफ़ जिरगा जात किए, और अब तक की इत्तला के मुताबिक अब वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। मीनवाइल एक वैक्यूम पैदा हो गया, और वैक्यूम ये पैदा हुआ कि काबुल के अंदर जो फ़ौज पुलिस जो थी उसने वर्दियाँ उतारी और शापर बैगों में डाली और घर चली गई। अब वहाँ पे जो था शुरू के अंदर कुछ लोगों ने तालिबान बन के वहाँ पे लूट मार भी की। फिर तालिबान उनकी सरकोबी के लिए पहुँच गए, बल्कि उन्होंने एक नंबर दे दिया कि अगर आपको कोई तालिबान बन के आए घर की तलाशी लेने तो इस नंबर पे ज़रा व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर 2-3 जगह पे फेंट लगी काम, उन्होंने जाके तो बंदों को पकड़ के फेंटा जो तालिबान बन के लोगों को हरासा कर रहे थे या उनको लूट मार कर रहे थे। तो बस फिर मामला सेट हो गया। लेकिन एक बात जो है वो हम भूल रहे हैं, मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ। उससे पहले एक बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस काबुल के अंदर गुज़िश्ता 20 साल में, काबुल कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 20 साल में सबसे लीथल ग्रुप जो था तालिबान का, वो ग्रुप था जिसने काबुल पे ये लगाम रखी है। और ये इतना कि लीथल था कि अमेरिकन को इनका नाम सुनते ही उनकी आंखों में शरारे उतर आते थे, क्योंकि ये इन्होंने काबुल में घुस के मारा था, जिसको वो हकानी ग्रुप का नाम देते थे और देते हैं। लेकिन उसी हकानी से फिर मुलाकात करनी पड़ गई अमेरिकन को। उफ उफ उफ। उसके ख़िलाफ़ हकानी ग्रुप अलकायदा तालिबान का अरबियन नस्ल मुजाहिदीन का सेगमेंट था। पंजाबी तालिबान जो नॉन अरेबिक बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आए हुए पंजाबी तालिबान, ये आपने डिवीज़न याद रखनी है। इसको इन रियल मानों में नहीं लेना, रियल मानों में लेंगे तो फिर आप में और बाकी जाहिलों में फ़र्क क्या रह जाएगा। अलकायदा अरब पेनिनसुला से आए हुए जिहाद करने वाले, जो अफ़गान जिहाद के अंदर शामिल लोग, उनका
اور جو تھا ان کا، اور ان کو ہیڈ کرتے تھے اسامہ بن لادن، زہراوی صاحب. اور یہ جو پنجابی طالبان ہیں یہ کوئی صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر کراچی کے اردو اسپیکنگ ہے، لیکن ان کے ہاں جو لوکل ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے اس کے اندر ادر دین عربک ریسٹ آف دا ہول ورلڈ از پنجاب. ٹھیک ہے، ان کا بھی نہیں، یا ہوتا ہے نا یار بعض اوقات ہم جیسے ہمارے لیے جو ہے وہ سنتھیا خان جو ہے وہ بھی خان ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا دوست حارث خان بھی خان ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سارے خان ہیں. ہمیں کیا پتا خانوں کے اندر ڈویژن، آگے ڈویژن کیسے ہوتی ہے، تو انہیں کیا پتا پنجابیوں کی آگے ڈویژن کیا ہوتی ہے. کوئی برٹش پنجابی ہوتا ہے، کوئی امریکن پنجابی ہوتا ہے، کوئی فرینچ پنجابی ہوتا ہے، ہوتے ہیں سارے پنجابی. تو اس بات کے اوپر آپ نے تھوڑا سا انجوائے کرنا. تو خیر بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو جو تھا ان کو لے کے تو آگے چلنا تھا. اب کیا ہوا کہ جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ پہنچ کے کیا ہے، وہاں پہ پہنچ کے یہ ہے کہ ہاں یہ جو کابل کے ارد گرد حملہ کرنے والے لوگ تھے یہ تھے. اب جیسے ہی ویکیوم پیدا ہوتا ہے کابل کے اندر گورننس کا، تو وہ جلدی سے معاملہ سیٹل کرنے کے لیے پہلے وہ کابل کے باہر ٹھہرے ہوتے، ٹھیک ہے، پھر وہ اندر انٹر ہو جاتے ہیں. یہ بڑے اگریسو لوگ، یہ نوجوان جو ہیں یہ بہت اگریسو ہیں، اور مطلب بہت سارے ان میں سے ہمہ وقت خودکش کے لیے تیار رہتے ہیں. ان لوگوں کو جو اتنے لیتھل لیول کے اوپر ٹرینڈ ہوئے ہوں یا اتنے اگریسو لیول کے اوپر اپنے نظریات ان کو ظاہر ہے کسی بندے کو جان دینے کے لیے تیار کرنا تو اس کو نرچر کرنا پڑتا ہے. نرچر کر چکے ہوں، اب آپ ان سے ڈائریکٹ پبلک ہینڈل کروا رہے ہیں تو اس کے نتائج نکلیں گے، وہ مسائل ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ان کی شولڈر ربنگ ہوگی، اور دنیا تو بیٹھی کیمرہ لے کے، ٹھیک ہے. دا مومنٹ وہ شولڈر ربنگ ہوگا، دیکھیں ہم نے کہا تھا یار، میرا مطلب ہے کروڑوں کا ملک ٹیک اوور ہوا ہے یار، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا وہ لے کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جناب فلانی جگہ پہ گولی ماری جا رہی ہے، اگرچہ نہ جگہ کو پتہ ہے بندے کو گولی بج رہی ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے، کون مار رہا ہے، کسے مار رہا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ طالبان مار رہے ہیں، پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں، اگر کوئی جینوئن انفارمیشن ہو تو ہم اس کی کنڈیمنیشن کریں. یہ آپ سوات والی ویڈیو کی طرح تو نہ ویڈیو چلائیں، ٹھیک ہے، صبر من اللہ تو نہ بننے کی کوشش کریں. ہم نے صبر من اللہ کو نہیں بننے دیا اس وقت، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی جعلی ویڈیو مان لیں، نہیں. ابھی جو خبر آئی ہے کہ گھروں میں نوک کر کے تو مارا گیا، وہ خبر کتوں جاری ہوئی ہے؟ او جناب اسکینڈینیویا سے جاری ہوئی ہے، افغانستان کی خبر اسکینڈینیویا سے جاری ہوئی ہے کہ جناب ان کے ایک بندے کے اسسٹنٹ کے بھائی کو جناب آ کے تم مار کے گئے. میں صدقے جاؤں. یہ وہی بات ہے کہ میری ایک سہیلی کی کزن کی ہمسائی کو چائنیز جو ہیں وہ بیاہ کے چائنا لے گئے تھے، اور اس کے سارے جسم کے حصے کے گردے شردے نکال کے تو انہوں نے اس کو وہاں پہ مار دیا، ٹھیک ہے. اور جب اگر آپ پتہ کر رہے ہیں آگے چلیں کہ ہاں جی لے کے چلیں مجھے اس کزن کی طرف، تو وہ کزن کی طرف لے جاتی ہے. کزن سے پوچھا تھا آپ کی دوست کہاں ہے، تو وہ دوست کہتی ہے کہ وہ بس ادھر رہتے تھے، تو وہ پھر آپ چلے گئے یہاں سے شفٹ ہو گئے. اچھا کہاں شفٹ ہو گئے بیٹا بتاؤ ہمیں. وہ مجھے نہیں پتہ کہاں پہ شفٹ ہو گئے، بیٹا کو فون نمبر ہے جی، انہوں نے فون نمبر تبدیل کر لیا تھا. پروپیگنڈے چیک کریں آپ ذرا، ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا چلتے چلتے، ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر 5 پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ اور بھارت کی بی جے پی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا بیانیہ ایک ہونے جا رہا. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ایشوز ایسے آ رہے ہیں جن پہ دونوں کا بیانیہ ایک ہوگا. جس طرح چائنا کو دلہنیں ایکسپورٹ کرنے پہ ان دونوں کا بیانیہ ایک ہوا تھا نا، آہو ٹھیک ہے، اسی طرح ہونے جا رہا ہے. تنخواہ یہ ہم سے لیتے ہیں، بیانیہ یہ بی جے پی کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کا آگے بڑھاتے ہیں. آگ تو دونوں کو لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ تیز مزاج کے لوگ کابل کے اندر لوگوں کے ساتھ کھے بکھے. اچھا اب اس کو روکا کیسے جا سکتا تھا؟ اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا، کیونکہ اوریجنلی طے ہوا تھا کہ 6 ماہ لگ جائیں گے نکلنے میں، اور 6 ماہ کے اندر یہ سارا ہوم ورک ہو جائے گا، لوگوں سے رابطے ہو جائیں گے، میٹنگیں ہو جائیں گی خفیہ اعلانیہ. اس سے پہلے ہی وہ کلیپس کر گئے غنی صاحب جو تھے. اچھا ویسے اشرف غنی صاحب کے بھائی نے کہا ہے کہ میں طالبان کے ساتھ ہوں، اور نئی حکومت کے اندر طالبان نے کہا جی یہ ہم انہیں حصہ بھی دیں گے، ساتھ بھی رکھیں گے، نئے سسٹم کا یہ حصہ ہوں گے. کس طریقے سے ہوں گے ظاہر ہے وہ کوئی طریقہ ڈٹرمن ہوگا. وہ کوئی پاک پتن جانے والی دیکھ تو نہیں ہے نا کہ طالبان نے بیٹھ کے تقسیم کرنی شروع کر دینی ہے، ٹھیک. تو وہ
وہ اس لیے وہ ہوگا. اب انہوں نے تمام لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے، اور اعتماد میں لیے بغیر، اپنا حصہ بنائے بغیر حکومت نہیں بنانی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے حکومت بنا لی تھی تو پھر یہ اکیلے رہ گئے تھے، باقی لوگ نکل گئے تھے. بہت سارے فیسز عبداللہ ٹائپ کے، یا ہاں حامد کرزئی صاحب کے ایسے ہیں، یا حکمت یار تو چلیں ان کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی بہت ساری جگہوں پہ موجود نہ ہو، لیکن حامد کرزئی اور عبداللہ کی ایکسیپٹیبلٹی تو موجود ہے. انہوں نے اپنے بہت سارے جگہوں پہ ان کو اپنا فیس بنانا ہے، تو اگر وہ بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن ہونی ہے. ان کی بھی جو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی نا کہ ہم آپ کے فیوچر سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں. ویسے بھی ایک ہی قبیلے سے تعلق ہے حامد کرزئی اور عبدالغنی برادر. تو فی الحال جو ہے وہ یہ اس جگہ کے اوپر ہے. پولیٹیکل فیس جو ہے، جو میں آپ کو بہت پہلے اور بہت سارے ولاگز میں بتا چکا ہوں، وہ عبدالغنی برادر صاحب ہی ہوں گے، لیکن جو ان کا دوسرا اسپرچول فیس ہوگا وہ ہبت اللہ احمد زادہ صاحب ہی رہیں گے، اور ان کو ان کی ایک شورا جو ہوگی وہ اسسٹ کرے گی، اور وہ سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں، اور انہیں ہیتو رو سامنے آؤ کہ جو چیلنج دیے جا رہے ہیں، چتاوڑیاں دی جا رہی ہیں، وہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا سسٹم کچھ اس طرح کا آگے چل رہا ہے. اب جب سسٹم یہ چلنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 سپٹمبر تک تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کوئی پراپر سٹرکچر آ پائے، کیونکہ 11 سپٹمبر کو امریکہ نے کہنا تھینک یو ویری مچ، ہمارا یہاں پہ بہت کوٹ لگا اور ہم جانا مانگتا ہے. تو وہ اس وقت تک تو طالبان جو ہے وہ موو ان کریپ ان نہیں کریں گے، اور اس وقت تک ہو سکتا ہے یہ ہوم ورک کر لیں، یا اس وقت تک ہوم ورک نہ بھی کریں. گورنر اسٹیٹ بینک افغانستان کے ریزائن کر دیا ہے. افغانستان کے پاس اگرچہ وہ رلائے کر رہے ہیں کہ یہ جو اشیاء کی درآمد ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ جو ٹیکسیشن لے رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وہ سرکاری ملازمین کی کم از کم سیلریز کو بحال کر دیں گے، جو کہ اپنا اشرف غنی صاحب نے آخری دنوں میں آ کے روک دی تھی، اور یوں وہ ایک مورال بوسٹر دیں گے اپنے ساتھ جڑنے والے ملازمین کو، اور اس کو لے کے آگے چل پائیں گے. لیکن سینٹرل اکاؤنٹنسی کا انسٹیٹیوٹ اگر موجود نہیں ہے، یا سینٹرل ٹریجری آفس جو ہے وہ سینٹرلائز ٹریجری آفس موجود نہیں ہے، تو کام نہیں ہو پائے گا. میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے کسی اور بندے کو نامزد کیا ہو، لیکن اس سارے عمل سے پہلے اتنا میرے علم میں ہے کہ کم از کم 3 بندوں کو اس طرح کی ٹریننگ گرومنگ ہوئی تھی، اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہوئی تھی، جن کے بارے میں یہ توقع تھی کہ انہوں نے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے اندر کہ یار دیکھو، لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ اس طرح کا تھا، اور پچھلی دفعہ کی طرح کا مسئلہ نہیں ہونا. لیکن وہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے تھا ان کا پہلے والا، میرا خیال تاجک تھا یا ہزارہ تھا، کوئی اس طرح کا تھا. اس نے جناب ٹھوک بجا کے ریزائن کیا، پریس کانفرنس کی، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے، اور پتہ نہیں نکل گیا ہے کہ وہ بھی حامد کرزئی کی طرح وہیں پہ بیٹھا ہوا. تو یہ ہے، جلدی فیصلے لینے پڑیں گے، بہت کم دن ہیں ان کے پاس، اور خاص طور پہ مالیاتی معاملات کے حوالے سے تو اگر وہ پھوٹ پڑا تو بات بہت آگے نکل جائے گی. تو ایسی صورت کے اندر داعش کا فینومینا آ جانا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کافر ہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، دیٹ از الارمنگ. ٹھیک ہے، جتنی جلدی ایک معاملات کو سمیٹ لیں گے، داعش، احمد مسعود اور اس طرح کے جتنے ایلیمنٹس جو کہ اپنے آپ کو ابھار رہے ہیں یا ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا بھی آسان رہے گا، اور ان کو سیٹل کرنا بھی آسان رہے گا دباؤ کے ساتھ. لیکن جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا کام خراب ہوتا جائے گا. ہوم ورک ہے تو نظر آنا چاہیے، فی الحال ہوم ورک نظر نہیں آ رہا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.